नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेहमान की वापसी के आदाब, यानी जब मेहमान वापस जा रहा हो तो मेज़बान को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और मेहमान को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो पहला अदब यह है कि घर के दरवाजे तक मेहमान के साथ आए, सिर्फ कमरे का दरवाज़ा नहीं बल्कि घर के दरवाजे तक। ये तरीक़ा मसनून है, इससे मेहमान की ताज़ीम और तकरीम होती है। मेहमानों की ताज़ीम का हुक्म हदीस में मौजूद है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ह। और ये हदीस आई है बुखारी और मुस्लिम में, और अबू शुरैह इसके रावी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जो शख्स अल्लाह और उसके यौम आखिरत पर यकीन रखता हो वो अपने मेहमान की ताज़ीम करे। इसी तरह एक और हदीस है कि जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमानों की ताज़ीम ये है कि घर के दरवाजे तक उसकी हमराही की जाए और घर के दरवाजे तक उसे छोड़ने जाया जाए। और ये चीज़ मैंने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह में बदरजा अतम देखी कि वो जो भी मेहमान आता उसको घर के दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं। और मुझे याद है कि जब मेरी नौउम्री का ज़माना था तो हम बसों और वैगनों में सफ़र किया करते थे। तो मेरे और मेरे दोस्तों के दरमियान, जितने भी दोस्त थे सबके दरमियान ये मुआहदा होता था कि हम में से कोई भी किसी का घर विजिट करेगा तो वापसी पे दूसरे को बस स्टॉप तक चढ़ा के आएगा, और हम लोग जो हैं वो वैगन में चढ़ा के, बस स्टॉप में चढ़ा के तो फिर वापस आते थे। इसी तरह अगर कोई आपके घर में आया है, दूसरे शहर से आया है और उनके पास गाड़ी नहीं है, मोटर कार नहीं है, तो आप उनको लेकर जाकर तो हवाई अड्डे तक रुखसत करेंगे या बस स्टेशन तक रुखसत करेंगे, और बेहतर यह है कि जब तक उनकी बस न चल जाए तब तक आप भी रुखसत ना हो। तो ये आदाब होते हैं मेहमान को रुखसत करने के आदाब, कि कम से कम घर के दरवाजे तक, फिर उससे आगे बस स्टॉप तक, और उससे भी आगे अगर मुमकिन हो तो बस स्टेशन तक अगर दूसरे शहर से आए हैं, और या फिर एयरपोर्ट तक अगर हवाई सफर से आए हैं। अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाह हब्श नजाशी का भेजा हुआ वफ़द जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ़्से नफीस वफ़द के अराकीन की खिदमत की। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, आप जहमत ना फरमाएं, हम लोग इनकी खिदमत के लिए काफी हैं। तो आपने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे रुफ़क़ा की ताज़ीम की, और रुफ़क़ा की ताज़ीम की थी जब वो लोग हबशा गए थे। अब ये इसमें रेसिप्रोसिटी देखें कि हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, इसमें दो चीजें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक जो है वो साबित हो रही हैं। एक तो ये कि मेहमान नवाजी वैसे ही, और फिर मेहमान भी कौन सा, जिसने आपकी पहले मेहमान नवाजी की थी, तो इसका तो अब डबल हक हो गया कि आपने इसकी ज्यादा मेहमान नवाजी करनी है, क्योंकि आपने जो उन्होंने एहसान किया था आपने उसका बदला उतारना है, तो आपको भी उतनी मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई आपको दावत पे बुलाए तो फिर जवाब में आप भी उसको दावत पे बुलाएं। तो या रसूल अल्लाह, आप जहमत ना फरमाए, हम इन लोगों की खिदमत के लिए काफी हैं। फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे रुफ़क़ा की ताज़ीम की थी। जब वो लोग हबशा गए तो जब वो लोग हबशा गए थे तो मैं चाहता हूं कि उनके हुस्न सलूक की मकाफात करूं, और मेहमान का इकराम यह है कि उससे
خندہ روئی کے ساتھ ملے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے، اور آنے جانے کے وقت دسترخوان پر کھانے سے پہلے یا بعد میں جب بھی موقع ہو اچھی طرح گفتگو کرے۔ اور اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ مہمان کی تعظیم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خندہ روئی اور خوش گفتاری، یعنی کھلا ہوا چہرہ اور پھول جھڑتی ہوئی زبان۔ آپ نے مسکراتے ہوئے چہرے سے اپنے مہمان کو رخصت کرنا ہے، اور اپنے مسکراتے ہوئے لہجے سے اور خوش گفتاری کے ساتھ، میٹھے لہجے سے آپ نے ان کو رخصت کرنا ہے۔ اور یزید بن ابی زیاد کہتے ہیں کہ ہم جب بھی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا، اچھی گفتگو کی۔ دوسرا ادب ہے کہ مہمان جو ہے وہ اس کے ذمہ کیا ہے۔ اب میزبان تو بڑے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ مہمان کو رخصت کر دے گا، لیکن مہمان کو کیا کرنا چاہیے؟ مہمان کو بھی جب وہ رخصت ہو رہا ہو تو اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ رکھنی چاہیے، اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ رخصت ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی تاثر نہیں دینا چاہیے کہ وہ ناخوش جا رہا ہے میزبان کے گھر سے، بلکہ خوشی خوشی رخصت ہونا چاہیے۔ تو امام صاحب آگے فرماتے ہیں کہ مہمان اپنے میزبان کے گھر سے خوش دلی کے ساتھ رخصت ہو، اگرچہ اس کی خاطر تواضع میں کوتاہی ہوئی ہو۔ خوش دلی کے ساتھ رخصت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص خوش اخلاق ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم منافقت نہیں کر سکتے، یہ منافقت نہیں ہے۔ اپنے چہرے پر مصنوعی ہنسی ہنسا لینا یہ منافقت نہیں ہے، یہ تو خوش خلقی ہے۔ اگر آپ کا دل جو ہے وہ کوڑا ہوا ہے، کوڑ رہا ہے اندر سے، تب بھی آپ اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ لے آئیے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو فقیر ہے وہ 3 موقعوں پر جھوٹ بولتا ہے، یعنی 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا ایک طرح سے جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ بالکل آپ کا پیٹ خالی ہو تو آپ اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کریں، دنیا کو شو کرنے کے لیے کہ میں بھوکا پیٹ نہیں ہوں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بالکل تنگ دست ہوں تو ظاہر کریں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور الحمدللہ آپ کا کام ٹھیک چل رہا ہے۔ تو اپنا جو حالات ہیں وہ کسی پر ظاہر نہ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی غمگین ہوں اپنے آپ کو خوش ظاہر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ ہو جائے کہ آپ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو غمگین ظاہر کر کے تو یہ شو کریں دنیا کو کہ جی مجھ جیسا تو کوئی مظلوم ہے ہی نہیں، تو اپنے آپ کو خوشحال ظاہر کریں۔ تو ایسا ہی مہمان کو کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی منافقت نہیں ہے۔ اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لانا، مصنوعی ہنسی لانا دوسروں کی دلجوئی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، یہ تو بہت اچھا کام ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو مہمان جب رخصت ہو تو وہ خوش دلی کے ساتھ رخصت ہو، اگرچہ اس کی خاطر تواضع میں کوتاہی ہوئی ہو۔ خوش دلی کے ساتھ رخصت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص خوش اخلاق بھی ہے اور متواضع بھی، یعنی تواضع رکھتا ہے۔ وہ جس طرح میزبان نے مہمان کی تواضع کی، اسی طرح مہمان بھی جو ہے وہ میزبان کی تواضع کرے اور خوش دلی کے ساتھ، اچھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ رخصت ہو۔ معمولی باتیں اس کی طبعی خوش خلقی
اور منکسر المزاجی پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے جی کہ انہیں کسی نے کھانے پر مدعو کیا اور ایک شخص کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ بزرگ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ جب واپس آئے تو معلوم ہوا کہ فلاں شخص کے ہاں دعوت ہے۔ اس کا قاصد بلانے کے لیے آیا تھا، اسی وقت پہنچے۔ اب بزرگ جو ہیں ان کو کسی نے کھانے پر بلایا ہے، لیکن اصل میں شاید وہ ایک پرینک کال تھی جس کو کہتے ہیں، کہ ایسے ہی بس مذاق مذاق میں کسی نے بلا لیا اور اصل میں کچھ تھا نہیں تو، اور وہ خود گھر پر بھی نہیں تھے۔ اب وہ واپس آئے ہیں اپنے گھر تو گھر والوں نے بتایا کہ جی فلاں شخص تو آپ کو کھانے کے لیے بلانے آیا تھا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب یہ پرینک کال تو نہیں اس کو کہیں گے، لیکن یہ اس میں کیا ٹوسٹ لیتی ہے، وہ دعوت تو ٹھیک تھی لیکن بزرگ دراصل لیٹ ہو گئے۔ اب یہ پہنچ تو گئے اس دعوت پر، لیکن جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو سارا جو کھانا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور جتنے گیسٹس ہیں، جتنے مدعوین ہیں، مہمان ہیں، وہ سارے کے سارے رخصت ہو چکے ہیں۔ دسترخوان اٹھایا جا چکا ہے، یعنی ڈائننگ ٹیبل ہے وہ خالی پڑی ہے، اور ڈائننگ ٹیبل پہ کچھ بھی نہیں ہے اب، اور سب لوگ آ کے چلے گئے ہیں۔ یعنی بزرگ کافی لیٹ پہنچے کیونکہ وہ تو گھر پہ تھے ہی نہیں۔ تو اب یہ کہ پوچھا کچھ بچا ہے؟ عرض کیا کچھ بھی نہیں بچا۔ فرمایا ایک ٹکڑا بھی نہیں بچا؟ اس نے جواب دیا افسوس ایک ٹکڑا بھی نہیں بچا۔ کہا ہانڈی لے آؤ، میں اسے ہی صاف کر لوں گا۔ صاحب خانہ نے عرض کیا حضور وہ بھی دھو دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی گھر تشریف لے آئے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس خوشی کا کیا موقع ہے؟ اس نے آپ کو دعوت دی تھی، پھر بغیر کھلائے واپس کر دیا۔ فرمایا اس نے ہمیں اچھی نیت کے ساتھ بلایا تھا اور اچھی نیت کے ساتھ واپس کیا ہے۔ حقیقت میں تواضع اور حسن اخلاق کے یہی معنی ہے۔ پھر روایت یہ ہے کہ استاذ ابو القاسم جنید رحمت اللہ علیہ کو ایک لڑکا 4 مرتبہ یہ کہہ کر گیا کہ میرے ابا آپ کو کھانے پر بلا رہے ہیں۔ جب آپ گھر پہنچتے تو لڑکے کا باپ صاف کر دیتا میں نے ہرگز نہیں بلایا۔ وہ قدسی صفت نفوس تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔ ان پر ذلت اور رسوائی کا جو جذبہ تھا، کوئی جذبہ وہ اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ تو باری تعالیٰ کا ذکر ان کی متاع حیات تھی۔ چنانچہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میں دعوت اس لیے منظور کرتا ہوں کہ مجھے جنت کا کھانا یاد آ جاتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کھانا ہوگا، نہ اس میں مشقت ہوگی، نہ اس کے حصول میں دشواری ہوگی، نہ اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تیسرا ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب خانہ کی اجازت لے کر رخصت ہو۔ یعنی آپ بیٹھے ہیں تو جتنی بھی دیر آپ نے قیام کیا اس کے بعد آپ پوچھیں، ایسے ہی بھاگ کے نہ چلے جائیں، غائب نہ ہو جائیں وہاں سے، بلکہ اجازت ہے جی ہم چلتے ہیں ذرا دیر ہو رہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچوں نے بھی سونا ہے، بچوں نے صبح سکول جانا ہے، تو اجازت ہے جی ہم جا سکتے ہیں، اجازت لے کے جائیے۔ تو جتنی دیر وہاں ٹھہرے اس کے حقوق کی رعایت کرے، یعنی جو بھی مہمان کے، میزبان کے گھر کے جو حقوق ہیں اور جو بھی اس کے آداب ہیں ان کا خیال کرے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ کہ 3 دن سے زیادہ قیام نہ کرے، کوشش کرے کہ 3 دن سے زیادہ قیام نہ کرے اگر آپ کا اوور نائٹ سٹے ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ میزبان اپنے مہمان کے طویل قیام سے اکتا جائے اور مجبور ہو کر مزید قیام سے معذرت کر دے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور ابو شرح رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور بخاری اور مسلم میں آئی ہے یہ حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمانداری 3 دن کی ہے، 3 دن کے بعد یہ صدقہ ہے، یعنی احسان ہے۔ لیکن اگر صاحب خانہ خلوص دل کے ساتھ مزید قیام پر اصرار کرے تو 3 دن سے زیادہ بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہی ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنے مہمان کا جو مائنڈ ہے یا اپنے میزبان کا جو مائنڈ ہے اسپیشلی اس کو ریڈ کرنا پڑے گا کہ میزبان مجھے کتنا رکھنا چاہتا ہے، اور کم سے کم آپ نے اس کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے۔ آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ کم سے کم کھائیں اور کم سے کم اس کے پاس ٹھہریں اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور اسی طرح میزبان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مہمان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا جو سبق ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور اس سے اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم کھانے کے طبی اور شرعی آداب کا جائزہ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔